ऐसे जी फरमाइए। मोहम्मद नहीं जी, सवाल ये कि हजरत कि कोई कुरान पे हाथ रख के कसम खा ले कि मैं किसी से बोलूंगा नहीं, फिर वो वापस कसम तोड़ दे तो उसका कफारा क्या होगा? वो आइंदे से बोले वापस बोलने लगे उनसे, तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, चलिए बात करते हैं। जी मुफ्ती साहब, कॉल्स जो हैं वो ज्यादा आ गई हैं। जी जी। अच्छा, ये गुजरात से एक कॉलर और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं लगे हाथों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती अंकल को भी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अंकल अपना नंबर दे दें। मुफ्ती अंकल। जी जी बोलिए बोलिए। आप ऐसा कीजिए, कंट्रोल रूम से हमारे नंबर अगर आपको चाहिए तो हमारे कंट्रोल रूम से हमारे डायरेक्टर से राब्ता कर लीजिए, वो हमारे नंबर आपको दे देंगे। अब जाहिर है हम उस पब्लिसिटी नंबरों की नहीं करेंगे यहाँ बैठ कर। अच्छा ठीक है, चलिए कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिए। कि लोगों का हजूम भी होता है, सारे रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं, तो बहरहाल उसका चेहरा देखा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लीजिए बहन, बात समझ में आ गई। अब ये तो कजन वजन के हवाले से बाकी देवर जेठ और जो जो रिलेशनशिप हो सकते हैं उनको आप शामिल कर लीजिए। मुफ्ती साहब कहते हैं कि चेहरा देखा जा सकता है। वह नाज़िर रशीद के सवालात हैं। किसी आदमी का कर्ज बहुत ज्यादा था, वो माल छोड़ के नहीं मरा, कर्जदार कर्ज ख्वाह जो हैं वो मुतालबे कर रहे हैं, तो अब कर्ज कौन अदा करेगा? देखिए, उसका कर्ज नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के मुताबिक अगर कोई शख्स मर जाता है, उसके पास कोई माल नहीं है, तो उसके कर्जे की अदायगी की जिम्मेदारी हाकिम वक्त पर है। बैतुल माल पर, और बैतुल माल से उसका कर्जा अदा किया जाएगा। फी ज़माना तो ये मुमकिन नहीं है। तो अब क्या होगा? अब तो हमें अपने ऊपर रोना चाहिए कि हम लोग उसके लिए कोशिश नहीं करते। हमारे यहाँ बैतुल माल नाम का कोई ऐसा तस्वुर नहीं है, और कफालत जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी नहीं रही है। जी जी। हद ये कि रोटी की स्टेट की जिम्मेदारी नहीं रही है, वो लोग फाके से खुदकुशी कर लेते हैं, मर जाते हैं, रोटी नहीं मिलती। तो ये मसाइल है, समाज के मसाइल है। मैं खुदा न खासा कोई तंज़ नहीं कर रहा, अल्लाह न करे, एक समाज के मसाइल इस पर बात कर। हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है कि जो आदमी कर्ज ख्वाह मर गया है और उसका कर्ज अदा नहीं होता, तो बैतुल माल से, सरकारी खजाने से उसका कर्ज जो है वो अदा किया जाएगा। अब बोले उसके लिए एक मुकम्मल इस्लामी माशरा और इस्लामी सेटअप होना जो है वो जरूरी है। मकान एक मंजिला था, दो भाइयों में या उसमें बटा हुआ था, अब उसे 2 मंजिला कर लिया है। जिस वक्त वो विरासत बनी थी तो सिंगल था, अब डबल हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई है, तो उसकी जो विरासत तकसीम होगी वो सिंगल की वैल्यू के हिसाब से होगी, डबल की वैल्यू के हिसाब से होगी। देखिए, ये मसला थोड़ा गंभीर सा है। जिसने उसमें इजाफा किया और वो अपने मर्जी से किया है तो वो उसी का है, वो विरासत में हिस्सा शामिल नहीं होगा। तो जो माल तकसीम किया जाएगा, जो विरासत में होगा, वो वही मकान था जो कि 1 मंजिला था। अब इस वक्त उस 1 मंजिला मकान की क्या कीमत बनती है, उस मकान को हटाकर उसी की विरासत तकसीम होगी। ऐसा ही होगा कि 1 मंजिल की जो है वो विरासत बनेगी, वो तकसीम होगी। आप उस वक्त तक जरा सोचिए कि कैसे तकसीम होगी। मैं एक वक्फा लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाज़िर रशीद बहन के सवालात थे और जिस पर वक्फे पे चला गया था। अब इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। नाज़िर बहन, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहन आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। भाई साहब, बात ये है कि जिसके माँ बाप दोनों मर चुके हों और उन्होंने अपनी जिंदगी में बच्चे को नहीं बताया हो कि क्या देना है, 2 बेटियां और 1 बेटा है, उन्होंने अपनी जिंदगी में बच्चों के हक में ही सोचा है, लड़की के लिए कुछ नहीं सोचा, और जब मर गए तब भी उन्होंने कुछ नहीं नसीहत की कि बेटी को क्या देना है। तो क्या बेटी अपने लिए मुतालबा कर सकती है भाइयों से? किससे दावा करेगी इस वक्त? वो वालिदैन तो दोनों से बात कर सकती है, 2 भाई और 1 बहन। अच्छा, 2 भाई हैं। हाँ जाहिर है। तो बहन 1 है और 1 बहन थी, वो मर चुकी है, उसके बच्चे हैं। अच्छा, और दूसरी जो बहन है उसकी 1 बच्ची है। ये तो जो मरी है वो माँ बाप से पहले मरी है, माँ बाप के बाद मरी है। अच्छा, ये बताइए कि ये आप कह रहे हैं 2 भाई हैं? हाँ, 1 बहन। 1 बहन है। 1 बहन का इंतकाल हो गया, जिसका इंतकाल हुआ वो माँ बाप से पहले मरी थी, बाद में मरी थी? पहले मरी थी, माँ बाप से पहले मर गई। पहले मर गई थी। अच्छा सही। तो अब इस पर बात कर लेते हैं मैंने। और कोई बात? और कोई नहीं, बस ये है कि आप लेने देने का भाइयों से मुतालबा कर सकती है जो जिंदा है।
ہاں بات کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. چلیے اچھا، نازیہ رشید بہن کا سوال تھا کہ آیت سجدہ کا اگر ترجمہ پڑھا جائے، آیت تلاوت نہیں کی جائے تو پھر بھی سجدہ واجب ہوگا؟ جی ہاں، تب بھی سجدہ واجب ہوگا. ترجمہ پڑھنے کا بھی وہی حکم ہے، سننے کا بھی وہی حکم ہے. اچھا سلام. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سجدہ تلاوت والی آیتیں پڑھ رہے ہیں، سجدے والی، اور وہ وقت سجدہ کرنے کا نہیں ہے، یا یہ کہ ہم قرآن حکیم تلاوت کر رہے ہیں اور یہ سجدے کے لیے اٹھنا اور پھر وہ پورا سیٹ کرنا، تو کیا مؤخر کیا جا سکتا سجدے کو؟ ہاں دیکھیں، اگر ایسا معاملہ ہے کہ وہ وقت مکروہ ہے، اس میں سجدہ کرنا منع ہے، تو اس کو مؤخر کر دیں گے. اور اگر انسان ویسے اٹھنے میں کاہلی کر رہا ہے کہ اب چھوڑ کے جاؤں، افضل تو یہی تھا کہ اسی وقت ادا کر لے اگر ٹائم درست ہے، ٹائم میں ممانعت نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی بعد میں بھی کرتا ہے تو کر تو سکتا ہے، لیکن اس میں عموماً یہ تو کہ شیطان بھلا دیتا ہے. یہ تو ہوتا ہے، میں بھی بھولا ہوں کئی مرتبہ، اور پھر بعد میں یاد آتے ہیں تو پھر احتیاطاً زیادہ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کون سا بھول گئے تھے، کتنے بھول گئے تھے، وغیرہ وغیرہ. اچھا خیر، یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن پر نیوز کاسٹر اور تمام لائیو پروگرام کے ہوسٹ ہم بھی کرتے ہیں جو سلام کرتے ہیں. میں تو ہر وقفے کے بعد سلام کرتا ہوں، اور میرے ذہن میں تو وہ ہے کہ اگر درمیان میں دیوار آ جاؤ، اس طرف سے گھوم کے آؤ تو سلام کر لو. تو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ درمیان میں وقفہ آ جاتا ہے، پھر گھوم کے آ جاتا ہوں میں. تو کیا اسلام کا ناظرین کو جواب دینا ضروری ہے؟ بہرحال جو خاص سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اس پر تو فقہی اعتبار سے نظر آتا ہے کہ واجب ہے جواب دینا چاہیے. جی جی دے دیا کیجئے، ثواب ہی ہوگا، اس میں جاتا تو کچھ نہیں، جواب دے دینا چاہیے. اچھا، انڈیا کی ہماری اماں ہیں، ان کا نام یہی ہے، انہوں نے پوچھا کہ دادا کے 3 بچے تھے، 2 بھائی حیات تھے، جائیداد نہیں بٹی تھی، اور بعد میں پھر منجلے تایا کا انتقال ہوا، پھر بڑے تایا کا، تو وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے. دیکھیں، اس میں جو پہلے بڑے تایا کا انتقال ہوا، جو لا ولد تھے، تو ان کے تو وارث وہی یہ 2 بھائی بنیں گے، اور تو کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ 2 ہی بھائی تھے یہ وارث. اب معاملہ بچ گیا، یہ وراثت 2 بھائیوں کے اندر آ گئی ہے. اب 2 بھائیوں کے اندر وراثت آ گئی تو یہ وراثت ان 2 بھائیوں میں تقسیم ہوگی، اور ان میں سے جو بھائی مر چکا ہے تو اس کی وراثت اس کے اولاد کو دے دی جائے گی جو بھائی کا حصہ بنتا ہے. اچھا، اسلام صاحب ہیں، اسلام آباد سے، ہاں شفیق صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ حلالہ جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں جائز ناجائز کا مسئلہ تو بہرحال بہت یہ عجیب سا مجھے سوال نظر آیا، کیونکہ حلالہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ عورت اپنے گزشتہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی اور مرد سے وہ نکاح نہ کر لے. اور پھر وہ مرد سے نکاح ہو جائے، وہ مرد سے نکاح کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرد یا تو مر جائے یا اس کو طلاق دے دے، تبھی وہ کسی اور سے نکاح کر سکے گی. تو یہ قرآن نے پورا پروسیس بتایا ہے. ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان کا انٹینشن سمجھ رہا ہوں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، اصل میں وہ کھل کے کہہ تو نہیں پائے، لیکن میں کھل کے سمجھ گیا. اصل میں وہ جو بات وہ اصل میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ حلالے کا انسٹیٹیوشن ہے ایک پورا، مطلب جو مذہب کے آواز ہے بھائی یہ ہوگا. جی جی. آج کل اس حلالے کا پھر یہ ہے کہ صاحب وہ باقاعدہ طے شدہ حلالے ہو رہے ہیں کہ صاحب آپ مجھ سے شادی کر لیں اور مجھے طلاق دے دیجیے گا اتنے دن کے بعد. کیا اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیں، اس میں اب 2 صورتیں ہیں. ایک حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ لعن اللہ محلل والمحلل لہ، کہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پہ اور کروانے والے پہ. شفیق صاحب سنیے گا ذرا، جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، جو بات آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیان ہوئی ہے، میں آپ کا حرف مدعا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. جو بات آپ کہہ نہیں پا رہے وہ سنیے. ہاں، تو اگر اس میں شرط لگائی اور نکاح اس انداز میں کیا کہ جناب میں، یا خاتون کہتی ہے، مرد کہتا ہے کہ اس شرط پہ نکاح کیا کہ آپ اس کو طلاق دے دیں گے، مشروط. ہاں، تو یہ کہلایا مشروط نکاح، اور یہ حلالے کی شرط کہلائی. تو اس پر تو حدیث کریمہ میں آئی، لعنت آئی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسری صورت بھی ہے کہ جس کے اندر آپ نکاح کرتے وقت یہ شرط طے نہ کریں، پہلے سے آپ نے اس کو سمجھا دی کوئی بات، اس نے وہ بات سمجھ لی ہے، تو شرعی اعتبار سے یہ حلالے کی شرط نہیں کہلائے گی. کیونکہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اور اس کا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات رزلٹ یہ بھی نکلتا ہے
کہ جس نے نکاح کیا مرد یا عورت دونوں انکار کر دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم نہیں طلاق دینا چاہتے ہیں, تو اگر وہ مشروط ہوتا تو ہر صورت میں ہو جاتی طلاق. تو یہ مشروط نہیں کہلاتا. اگر پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے اور یہ بات اس کو سمجھا دی گئی ہے تو یہ پھر انسان کے ایک نیکی میں تعاون ہے, ایک بگڑے ہوئے خاندان کو, جدا ہوئے خاندان کو ملانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے, تو اس پہ پھر ثواب کی امید بھی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی جی, پتہ نہیں میں بدگمانی نہیں کر رہا, لیکن میرے علم میں یہ بات آئی ہے, اب میں نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے, لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو اس پر بات ہو جانی چاہیے. جس طرح ہمارے یہاں جگہ جگہ استخارہ سینٹر بن گئے ہیں, جی جی, استخارے کو بھی ہم نے ایک پروفیشن بنا دیا نا, استخارہ سینٹر. اسی طرح میرے علم میں ایک بات آئی ہے کہ ایک حلالہ سینٹر بھی بنا ہوا ہے. بہرحال یہ شاید کہیں ہو, لیکن کیونکہ اتنی مشہور بات نہیں, اتنی کھلی بات نہیں ہے, ورنہ استخارہ سینٹر کے جس طرح ہمیں جگہ ہر چوک پہ ایک استخارہ سینٹر بنا ہوا ہے. تو دراصل یہ وہ لابی جو کہ حلالے کو بالکل ہی غلط کہتی ہے, اس کی طرف سے پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. اچھا, تو اس کی طرف سے یہ باتیں مشہور کی جاتی ہیں. ممکن ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہوں, لیکن بہرحال اس میں پہلو ایک اچھے کام کا بھی ہے, ایک برے کام کا بھی ہے. اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جو انسان اس میں کسی تعاون کی نیت سے اگر اس میں شریک ہوتا ہے تو حدیث کریمہ کے مطابق اس کو اس کا اجر ملے گا, اس کو ثواب ملے گا. اور اگر کوئی صرف بری نیت ہی رکھتا ہے تو پھر گناہگار ہوگا وہ شخص. صحیح بھائی, یہ ساری بات آپ کی طرف سمجھ میں آ گئی تفصیل سے؟ ورنہ حدیث کریمہ میں تو بہت واضح لفظوں میں آیا کہ ایک خاتون تھی, ان کی اپنے شوہر سے طلاق ہو گئی, تو انہوں نے پھر کسی اور مرد سے نکاح کیا. تو پھر کچھ عرصے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر انہوں نے شکایت کی, نامردی کی, کہ میرے دوسرا میاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پھر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو, تو انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کریمہ کے الفاظ ہے لا نہیں حتی تذوقی اصیلتہ ویذوق اصیلتک, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, تم اس وقت تک گزشتہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نئے شوہر کے ساتھ تمہارے ازدواجی تعلقات قائم نہ ہو جائے. اور چونکہ الفاظ نہایت واضح ہیں تو میں اسکرین کی وجہ سے نہیں بیان کر رہا میں, تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان کی ہے. تو اب اس کے اندر بات معاملہ نیت اس کو مطلب کھیل تماشا نہ بنایا جائے. ناظرین, اس کو کھیل تماشا نہ بنایا. دیکھیے میں نے اس پہ تفصیلی بات کر لی کہ معترضین جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ, جو اسلام کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ اس قسم کی باتیں بتائیں. اس لیے میں نے بہت تفصیل سے بات کی, حالانکہ میرا موضوع نہیں, مجھے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب ایک چھوٹا سا وقفہ دے دیجئے, اس نے کہا میرا حق بنتا وقفہ لینے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ذرا تھوڑے فاصلے پہ چلتے ہیں, یہاں آزاد کشمیر تک. یہاں سے فرزانہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, میرا یہ سوال ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں, تو سردیوں میں زیادہ سردی ہو تو پاؤں وغیرہ بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, تو اگر جرابوں کے اوپر سے مسح کر لیں تو وضو ہو سکتا ہے؟ اچھا, اور بس دعاؤں میں یاد رکھنا. چلیے بہت شکریہ, آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. جی انڈیا سے خواجہ معین الدین صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, کیسے ہیں معین الدین صاحب؟ آپ کی دعا ہے نظیم صاحب. آپ نے پورا ہی نام رکھا ہوا ہے. آپ سے بات کرنے کی خوشی میں بات کریں صاحب. اچھا فرمائیے. آپ کے سوال جواب سے ہمیں بہت خوش ہوتے ہیں صاحب. بہت شکریہ. آپ کی بات کرنے کے واسطے انڈیا سے فون کرے آپ سے. جی جی, بڑی محبت. صاحب کو بھی سلام کر رہا. بالکل آپ کا سلام. آپ انڈیا میں کہاں رہتے ہیں؟ میں آندھرا پردیش کرنول میں رہتا ہوں صاحب. اچھا اچھا, بہت مہربانی ہوگی. کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں, ایسی خوشی کی بات. چلیے, بڑی محبت ہے آپ کی, بڑی نوازش. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. چلیے مفتی صاحب, بات ہو رہی تھی انڈیا سے ہمارے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ کوئی قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے اور بعد میں توڑ دے, اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس نے واقعی قسم اٹھائی اور الفاظ قسم, اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں, میں بات نہیں کروں گا, اور پھر بات کر لی. تو اس کا حکم یہی ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کرے. جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو صبح و شام کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے, اور اگر یہ نہیں کر سکتا
تو پھر آپشن یہ ہے کہ پھر 3 روزے لگاتار رکھیں. اور یہ جو بات بات پہ قسم کھا لیتے ہیں، ان مطلب کپڑا دکھاتے وقت 15 قسمیں کھا لی، سمجھے، ناپتے وقت 2 کھا لی.